बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अब खुलकर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेलना शुरू हो गए हैं और अडयाला जेल में इमरान खान को ये इत्तला भी पहुंची है कि अली अमीन ने खुफिया तौर पर मरी जाकर नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी की है और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से एक मरी प्लान भी बनाया गया है। पीटीआई पर मरी प्लान के तहत इस नए बड़े हमले का आगाज मोहतरमा अलीमा खान पर अंडा फेंकने की ताज़ा तरीन वारदात के जरिए किया गया है, जिसका मकसद पीटीआई के और इमरान खान की फैमिली के उन गिनती के चंद लोगों को भी खामोश करवा कर घरों में बिठाना है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और अदालतों में और जेल में पेशियों पर जाकर और मुलाकात के लिए जाकर मीडिया और सोशल मीडिया के पर इमरान खान और पीटीआई को जिंदा रखा हुआ है। अब ये एक्टिविटी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर किन तरीके से खुद को इमरान खान की जद्दोजहद से अलग करके मामलात में बेहतरी ना लाने का सारा मलबा खुद इमरान खान पर डालना शुरू हुआ है। इसकी तफसील कुछ आपने सुन ली होगी, वो भी आज हम आपको याद दिलाएंगे कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी और इस बारीक गेम के पीछे इसके असल मकासद क्या हैं। ये सारी तफसील आज की हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ साथ मौजूदा हुकूमत के कौन कौन से जो चहीते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक तारीखी फैसले की जद में आने वाले हैं और हालिया सैलाब के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत किस तरह एक बार फिर दांव पर लगने जा रही है। आज के वीडियो की नाज़रीन सबसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो ये है कि इमरान खान की रिहाई में मुसलसल ताख़ीर की वजह से सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मज़ीद नाराज़ हो गए हैं और उनकी नाराज़गी का इजहार किस ज़रिए से किया गया है, ये चौंका देने वाली खबर भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इसे फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, अपने कमेंट्स भी दें, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। नादरीन, आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, फिर आज जो आपके और हमारे दोस्त हैं वो इसको फिर आगे शेयर करेंगे, तो ये एक चेन रिएक्शन की सूरत में फैल जाएगी पूरे मुल्क में। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिकाऊ मीडिया है, उसने तो कोई ऐसी खबर नहीं देनी जिसका पीटीआई को फ़ायदा हो या इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाए। तो ये काम आपको और हमें मिलकर सोशल मीडिया के ज़रिए ही करना है। इसलिए ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने फिर उसे भी शेयर ज़रूर करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सऊदी वलीअहद जो हैं उन पाकिस्तान के हवाले से जो सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं वो खासे नाराज़ हैं, क्योंकि उनसे मतअद्दद बार वादे किए गए और हमारी हुकूमत ने कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। और फिर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी हिदायत पर जो इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर हैं वो पिछले 1.5 माह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खसूसी तौर पर मुतहर्रिक हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस दौरान उनकी GHQ में अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं और इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत जो मौजूदा हुकूमत की कोई सरकर्दा शख्सियात हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। इसके साथ साथ जो सऊदी सफ़ीर हैं उनकी नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी मरी में एक अहम बैठक हुई है
اور اطلاعات ہیں کہ اس راولپنڈی اسلام آباد کے ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں جو چلنے والی سینہ گزٹ ہے، اس کے تحت یہ تمام ملاقاتیں غیر مصدقہ ہیں اور غیر اعلانیہ ہیں، اور صرف وزیر داخلہ سے ملاقات کے حوالے سے میڈیا کو کوریج کی اجازت دی گئی اور وہ خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ باقی تمام جو ملاقاتیں ہیں وہ مبینہ ہیں، نہ ان کی تصدیق کی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ بڑے ہی ناظرین اسلام آباد میں خوف و ہراس ہے کہ اب آنے والے جو 2-3 ہفتے ہیں، اس دوران یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو سعودی اور چینی دباؤ ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا بیانیہ، ایک نئی سازش لانچ کی جا رہی ہے، جس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں اور پی ٹی اے کے خلاف، وہ ایک بار پھر تیز ہو جائیں گی اور 9 مئی کے بعد والی صورتحال ہوگی۔ یہ صورتحال کیوں ہوگی، یہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے ناظرین کہ سعودی ولی عہد سے کم از کم 2-3 بار وعدہ کیا گیا اور اس کے باوجود عمران خان کی رہائی میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، جس پر ان کی طرف سے سخت ناراضگی ظاہر کی گئی ہے، اور سفارتی دباؤ سے نجات کے لیے اب نون لیگ نے صورتحال کو مزید کشیدہ کرنے کی سازشوں پر کام شروع کر دیا ہے، تاکہ سعودی ولی عہد کے دباؤ سے نکلنے کا بہانہ بنایا جا سکے، جسے ہم عذر لنگ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کا جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، وہ جس کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے، وہ بھی اسی کشیدگی بڑھانے والے واردات کا ہی حصہ بتایا جا رہا ہے۔ جو ایک بڑے پٹواری اینکر اور پٹواری یوٹیوبر ہیں جاوید چودھری، اب ان کے ذمہ بھی اس بیانیہ کو آگے بڑھانے کی ڈیوٹی لگی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور انہوں نے جو اس حوالے سے ایک کہانی بیان کی ہے وہ ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان جو بیٹھا جیل میں ہے 2 سالوں سے، اور اس پر الزام کیا لگ رہا ہے، یہ ذرا سنیے۔ عمران خان نے جیل میں اپنا نیٹ ورک بنا لیا ہے، وہ موجودہ سسٹم کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے، سسٹم کے گلے پر اس نے خنجر رکھا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ بات نہ بھی مانے تو بھی ان زمینی حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بظاہر کہتے رہیں گے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب عمران خان معافی مانگیں گے، اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے اور اب عمران خان کا معافی والے آپشن کی طرف جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ناظرین، یہ ہے وہ گفتگو جو ملک کے سب سے بڑے پٹواری اینکر، کالم نویس اور یوٹیوبر جاوید چودھری نے کی ہے۔ تو اس گفتگو سے بھی ناظرین اب ظاہر ہوتا ہے کہ جو عمران خان ہے حکومت کے لیے آج بھی خوف کی علامت بنا ہوا ہے، اور نون لیگ بڑے طریقے سے اس خوف کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے، تاکہ فیض حمید کے ساتھ ساتھ خان کو بھی ٹھکانے لگانے کا ایک راستہ بنایا جا سکے۔ اب یہ کہنا کہ عمران خان نے جیل میں اپنا نیٹ ورک بنا لیا ہے اور وہ موجودہ سسٹم کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے اور سسٹم کے گلے پر اس نے خنجر رکھا ہوا ہے، یہ جب گفتگو کی ہے اس پٹواری یوٹیوبر نے، تو ہمیں ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ وہ یہ لطیفہ سن لیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑی جھگڑالو خاتون تھی کسی شریف سے شوہر کی، جو بیچارہ خاموشی سے اس کے ہر جھگڑے کو برداشت کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کا موڈ ہوا کہ ایک دفعہ پھر اس سے کوئی لمبا جھگڑا کیا جائے اور پھر میں ناراض ہو کر لے کے چلی جاؤں۔ تو وہ اس کو بار بار اس نے تنگ کیا، کبھی کھانا بند، کبھی دروازہ بند، کبھی اپنا ٹی وی بند کر دیا اٹھ کے، کبھی وہ چائے مانگے تو کہا چائے نہیں ہے، کھانے کا کہا تو کھانا خود ہی اٹھ کے گرم کر لیں۔ وہ بھی اللہ کا بندہ یہ طے کیے ہوئے تھا کہ میں نے بیوی سے جھگڑا نہیں کرنا۔
وہ ہر بات پر اس نے خاموشی اور صبر و استقامت سے کام لینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو ایک دن بیوی بالکل ہی تنگ آ گئی اور اس نے بس اپنا بیگ پیک کیا اور کہنے لگی کہ او مسٹر بات سنو، یہ جو تمہاری گونگی دہشت گردی ہے نا، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، اس لیے میں اب اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ عمران خان پر بھی اب ایسا ہی الزام ہے کہ جناب عمران خان نے سسٹم کے گلے پر خنجر رکھا ہوا ہے، عمران خان نے جیل میں اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے بدو، ایک بے بس آدمی جس کے ساتھ 2-3 ماہ آپ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے، وہ سسٹم کے گلے پر خنجر کس طرح رکھ سکتا ہے؟ انتہائی ناظرین افسوسناک صورتحال ہے۔ ذرائع کا اب دعویٰ یہ ہے کہ اب حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر کے مفلوج کر دیا ہے، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سے عمران خان سے اسی طرح جان چھڑائی جائے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو سے جان چھڑوائی گئی تھی، اور اس حوالے سے یہ پورا ایک گیم پلان بنایا گیا ہے صورتحال کی کشیدگی کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ اب یہ سینہ گزٹ میں یہ کیا جا رہا ہے کہ جو سابق ISI چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کا نیٹ ورک ابھی تک فعال ہے، اور جاوید چودھری جیسے جو پٹواری اینکرز اور یوٹیوبرز ہیں وہ اس بیانیے کو اب آگے بڑھا رہے ہیں، اور نیا بیانیہ تراش کر عمران خان کو ایک نیا اسامہ بن لادن بنا کر پیش کیا جائے گا مستقبل قریب میں۔ کبھی اسے کہا جائے گا کہ اس کے TTP کے ساتھ رابطے ہیں، کبھی کہا جائے گا کہ اس کے افغان طالبان کے ساتھ رابطے ہیں، کبھی کہا جائے گا کہ یہ BLA کا سرپرست ہے، کیونکہ جب سے اس نے جو اپنے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں صاحبزادہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، جو حکومت ہے وہ مزید زچ ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سر تسلیم خم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کئی برسوں کی محنت کے بعد عمران خان کی پوری ٹیم کو اپنے حصار میں لے لیا تھا، اپنے اثر میں لے لیا تھا، تو عمران خان نے ان سب کو برطرف کر کے اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے اپنے اتحادیوں کو دے دی ہے، اور ان جہاندیدہ شخصیات کو دے دی ہے جن کو اب کوئی بھی اپنے دائرہ اثر میں یا ذہنی اثر میں نہیں لے سکتا، جن کے ذہن کو اپنے خوف میں نہیں لے سکتا۔ تو اس عمران خان کی موو نے سارا کیا کرایا جو پچھلے 2-2.5-3 سال کا تھا اس پر پانی پھیر دیا ہے۔ اور اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان جس طرح اپوزیشن لیڈر تبدیل کیے ہیں، اسی طرح اب وہ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ بھی تبدیل کرنے جا رہا ہے، اور تمام اہم وزارتیں بھی تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایک ساری گیم ایک بار پھر عمران خان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اسی چیز کا وہ خوف ہے جس کی وجہ سے جو علی امین گنڈا پور ہے اس نے بھی خفیہ گیمیں شروع کر دی ہیں، اور وہ جو بیان دیا ہے وہ ابھی ہم آپ کو یاد دلائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پس پردہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ناظرین اس نیا بیانیہ تراش جو اسامہ بن لادن بنا کر امریکہ کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور پورے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے عمران خان کو خطرہ بنا کر پیش کرنے کی جو نئی واردات ہے، اس کا خود امریکہ اور سعودی عرب کو بھی یہ باور کروایا جائے گا کہ اگر عمران خان کو ریلیف دیا گیا تو وہ خود امریکہ اور سعودی عرب کے لیے بھی مستقبل میں بڑا تھریٹ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ ذرائع کا ناظرین یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس نئے بیانیہ کو لانچ کرنے کے بعد عمران خان کو عمر قید یا سزائے موت سنانے کے انتہائی مرحلے کی طرف پیش قدمی کی جائے گی۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اور چین اس جو شہباز حکومت ہے اس نئے چورن کو خریدیں گے؟ تو اس کا جواب بہت بڑی نا میں ہے۔ دونوں جو ملک ہیں اس ساری گیم کو، اس ساری واردات کو خود کرتے آئے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے یہ ہمیں ماموں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے دونوں دوست ممالک کی طرف سے جاری دباؤ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے تقریباً اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اس لیے اب 2 ہی راستے بچے ہیں کہ یا تو عمران خان کو اب ریلیف دیا جائے، انہیں رہا کیا جائے، یا بنی گالہ شفٹ کیا جائے اور انہیں وہاں پر
سہولتیں مہیا کی جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان پر بہت سنگین الزامات لگا کر پھر انہیں غدار یا باغی بنا کر بھٹو والے انجام سے دوچار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب کوئی درمیانی راہ بچی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے صبر و استقامت نے اب کوئی طویل المدت حل جو ہے اس حکومت کے پاس نہیں رہنے دیا، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں ساری زندگی جیل میں بند رہنا گوارا کر لوں گا، لیکن آپ کی شرائط پر میں صلح نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس لیے اب دو ہی راستے ہیں کہ یا تو اب کپتان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، یا ان پر بہت ہی سنگین الزام لگا کر بغاوت کیس میں ٹرائل کیا جائے۔ اسی تناظر میں علی امین گنڈا پور کے آپ بیان کو غور سے سنیں، ہم ایک بار پھر آپ کو سنا رہے ہیں کہ جو اسی نئی گریٹ گیم کا حصہ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سمیت کچھ لیڈروں کو وعدہ معاف گواہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جو انتہائی آخری حملہ کیا جائے گا عمران خان کی جان کی سلامتی پر، اور یہ کہا علی امین گنڈا پور نے کہا اپنے بیان میں، آپ کو ہم یاد کرا دیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کل 2 آپشن ہیں، یہ کہنا تھا علی امین گنڈا پور کا۔ انہوں نے کہا کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو تو تمام کیسز خود بخود خارج ہو جائیں گے اور خان رہا ہو جائے گا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، خان نے یہ مسئلہ خود حل کرنا ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، خان آج یہ مسئلہ حل کر لے تو کل رہا ہو جائے گا۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے علی امین گنڈا پور نے اپنے آپ کو بھی اور پوری پی ٹی آئی کو بھی خان کی اس جو قید ہے اس سے الگ کر لیا ہے کہ جناب یہ تو اب خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس کا تنازع ہے، اور جب تک خان معافی نہیں مانگتا بین السطور میں، اس نے صاف بات کہہ دی ہے، تو عمران خان کی رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے، اور معافی مانگنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے نہیں کرنا یا علی امین گنڈا پور نے نہیں کرنا، وہ عمران خان نے خود کرنا ہے۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کس طرح بات جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد سخت ناراض ہیں، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے ان سے 2 بار وعدہ کر کے پھر اس وعدے سے مکر چکے ہیں۔ دلچسپ صورتحال ناظرین یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پر ملبہ ڈال دیتی ہے جب دوست ملک رابطہ کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، جناب نواز شریف نہیں مان رہے، زرداری نہیں مان رہا، وزیر اعظم نہیں مان رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں مان رہی۔ جب شہباز شریف سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی، آئی ایس آئی نہیں مان رہی، ایم آئی نہیں مان رہی، فوج نہیں مان رہی۔ تو یہ ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتے رہے ہیں، لیکن اب یہ جو کاٹ کی ہنڈیا ہے یہ بار بار نہیں چڑھتی، تو اس لیے صورتحال خاصی تشویشناک ہے، بلکہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ چین کے صدر کو دورے کی جو دعوت دی، چونکہ وہ بھی ناراض ہے، عمران خان کے اصل گارنٹر تو چین تھا، کہ عمران خان کو چین نے گارنٹی دی تو وہ ماسکو کے دورے پر گئے تھے اور صدر پیوٹن سے ملاقات کی تھی، اور اسی چیز کو جواز بنا کر باجوہ نے ایسی سازش گھڑی کہ عمران خان کی حکومت بھی گئی اور ان کی پارٹی بھی ہائی جیک کر لی گئی اور ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ ایک طرح سے چینی حکومت اور چین کے صدر پر ایک تمانچہ ہے، اس لیے وہ ناراض ہیں۔ انہیں ایک بار پھر دعوت دی گئی ہے پاکستان کے دورے کی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کی۔ علیم خان اور جہانگیر ترین سپریم کورٹ کے فیصلے کی زد میں کس طرح آ رہے ہیں، اور مزید کون طاقتور لوگ آ رہے ہیں، آپ آخر میں یہ سن لیں۔ ناظرین، صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ نون لیگ اب علیم خان سے بدلہ لینا چاہتی ہے، جہانگیر ترین سے بھی بدلہ لینا چاہتی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہونے جا رہا ہے۔ شوگر اسکینڈل سمیت حکومت مخالف ایشوز کو علیم خان کے چینل نے بھی ہائی لائٹ کیا، اور جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، ان کے چینل نے بھی ہائی لائٹ کیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو نشانہ بنایا گیا وہ شہباز حکومت کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی حکومت کو نشانہ بنایا گیا۔ اب جبکہ دریائی تجاوزات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا 2010 کے سیلاب کے بعد جو تاریخی فیصلہ ہے کہ دریا کے بیڈ میں کسی بھی قسم کی تعمیرات کی اجازت ہے،
اور نہ ہی کوئی گنے جیسی بڑی فصلیں کاشت کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس حوالے سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ علیم خان سمیت کم از کم 10 با اثر شخصیات نے دریائے راوی اور دریائے چناب اور دریائے ستلج کے بیڈ میں جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، اور جو جہانگیر ترین ہیں ان کے سمیت مختلف شوگر ملز نے اپنے شوگر فارم بنائے ہوئے ہیں، اور صرف جہانگیر ترین کے جو شوگر فارم ہیں وہ مظفر گڑھ سے لے کر شکارپور تک دریائے چناب میں اور دریائے سندھ میں یہ کم و بیش 1,00,000 ایکڑ تک کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ 50,000 ایکڑ سے تو ہر صورت میں زیادہ ہے۔ تو اس گنے کی وجہ سے بھی جو سیلاب ہے اس کا راستہ بلاک ہو چکا ہے، اس لیے سیلاب جو ہے وہ گڈو بیراج سے پہلے ہی پھنسا ہوا ہے، اور آگے اس کی رفتار جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے اطراف کے جو بند ہیں وہ توڑ کر لوگوں کو ڈبونا پڑ رہا ہے۔ اور یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ یہ جب اگلے ہفتے کے دوران یہ سیلاب جو بارشیں ہونے جا رہی ہیں اس کی وجہ سے اس سیلاب کی جو شدت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، تو پھر پہلے علیم خان کی جو ہاؤسنگ اس سوسائٹی ہے پارک وہ اور دیگر سوسائٹیاں ہیں ان کی بدنامی ہوئی ہے، اور اب جو اگلا ہفتہ ہے وہ جو شوگر فارم ہیں ان کی وجہ سے جو سیلاب میں رکاوٹ آئے گی راستے میں، اور پھر اطراف کے بند توڑے جائیں گے، اس کی وجہ سے اب جہانگیر ترین کی باری ہے۔ عمران خان کے 2 باغی ہیں، 2 غدار ہیں، دونوں کو اس قدرتی آفت نے بے نقاب کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔